बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शफीका बानो। मैं एज अ पॉलिटिकल वर्कर, बिजनेस वूमेन एंड सोशल एक्टिविस्ट मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म पर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती हूँ। जैसे कि आपको मालूम है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना स्कूल के चैनल्स हैं और साथ में हॉस्टल्स और साथ में टेक्निकल इंस्टीट्यूट, ब्यूटी पार्लर एंड मुख्तलिफ़ जगहों पे मेरे मिनसा लक्ष्य सेंटर के नाम से दस्तकारी सेंटर भी कायम है। मेरे हस्बैंड जो कि हमारा एक स्टेट NGO है, पाकिस्तान एजुकेशनल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, वो फाउंडर हैं, वो चेयरमैन हैं, तो मैं उसकी वाइस चेयरमैन हूँ। तो उन्होंने मुझे फुली सपोर्ट किया। जहाँ ख़वातीन को या लोगों को जिस चीज़ की नीड थी, ज़रूरत थी, उनकी मदद करने के लिए, क्योंकि वो ख़ुद मेरे हस्बैंड खुद एक सोशल पर्सन हैं, तो मुझे ये बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म मिला, मौका मिला, जिसमें मेरे हस्बैंड की सपोर्ट शामिल रही। इस वजह से बहुत सारे बच्चे जो हमारे स्कूल में, चाहे वो नीडी हो, ऑर्फन हो, डिज़र्विंग हो, या जिन बच्चों के पोजीशन 80% से अबाव हो, उन लोगों को हमने अपने स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट हमने तालीम प्रोवाइड की, उनको इंसेंटिव्स दिया। इसके अलावा मेरे हॉस्टल में, मिनसा गर्ल्स हॉस्टल में, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 7-8 सालों से मुख्तलिफ़ ऑर्फन बच्चों को और ज़रूरतमंद बच्चों को, ऐसे बच्चों को जिन बच्चों को शहर में आके आला तालीम हासिल करने की वो ख्वाहिशमंद तो थी, लेकिन उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। ऐसे कई बच्चों की मुझे हेल्प करने का मौका मिला। मैंने अपने हॉस्टल में उनको ना सिर्फ उनको रहाइश दी फ्री में, बल्कि उनको मैंने अपने स्कूल में फ्री तालीम भी दिलवाया और मुख्तलिफ उनको कॉलेजेस में भी पढ़ाया, इवन यूनिवर्सिटी तक, और मैंने उनकी रहनुमाई की अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा ब्यूटी सैलून खोला। उसके खोलने का भी मकसद यही था कि कुछ बच्चियों को जो ज़रूरतमंद थी उनको रोज़गार मिले, कुछ को इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हुनर मिले। वो इसी तरह मेरे टेक्निकल इंस्टीट्यूट में अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि मैंने आपको जिक्र किया, बल्तिस्तान एजुकेशनल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन हमारी NGO हैं, उसके प्लेटफॉर्म से हमने मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स रखवाया, जिसमें ECD ट्रेनिंग, जिसमें कंप्यूटर कोर्स, लैंग्वेज कोर्स, ब्यूटिशियन कोर्स, फैशन डिज़ाइनिंग कोर्सेज एंड कुकिंग के कोर्सेज रखवाए गए। इसमें भी बहुत सारी लड़कियां मुस्तफ़ीद हुई और माशाल्लाह से मेरे कोई मिनसा लक्ष्य सेंटर के 12-13 कारीगर्स ऐसे हैं जो घरों में बैठ के हमारी क्लॉथिंग बनाती हैं। उनको हम उनकी सर्विस के मुताबिक हम परसेंटेज पे करती हैं और वो इज़्ज़त के साथ अपने घर में बैठ के अर्निंग हो रही है। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह सेटिस्फैक्ट्री मिलती है कि मेरी वजह से या हमारी वजह से, मेरे और मेरे हस्बैंड की वजह से किसी को कोई फ़ायदा पहुँचे, हुनर मिले, दिली तस्कीन इसी में होती है। ये काफ़ी सारे लोग पूछते हैं मुझसे, अगर आपकी बिज़नेस माइंड थी तो आपने ले जाके एक बैकवर्ड एरिया में, जहाँ पे इनकम का कोई ज़रिया नहीं, लोगों के पास इतने रोज़गार नहीं, ले जाके अपने थोरगू में स्कूल खोला है, तो कैसे इनकम जनरेट होगा। इसके बजाय आप यहाँ सिटी में अलमदार चौक साइड या बेनज़ीर चौक साइड या जहाँ जिस साइड पे आबादी ज़्यादा हो, पॉपुलेशन हो, आपने वहाँ स्कूल क्यों नहीं खोला। फिर वही जवाब है, इंसान के अंदर एक जज्बा होता है लोगों की खिदमत के लिए। मैं बताऊं तो हमारे स्कूल में, न्यू चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज में 2017 में एक तालीमी सेशन हुआ था एजुकेट पब्लिशर के उनकी कोलैबोरेशन से। तो वहाँ मुख्तलिफ पब्लिशर्स वहाँ साथ बैठने का मौका मिला। तो उनकी वसातत से मुझे मालूम हुआ कि एक रैंडम सर्वे के मुताबिक बल्तिस्तान में वाहिद वो इलाका है थोरगू जहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है। जो ही मुझे पता चला
تو میرے دل میں ایک جذبہ پیدا ہو گیا، کیونکہ میرے پاس تھورگو سے عمائدین کئی دفعہ میرے پاس ریکویسٹ لے کے آئے تھے، درخواست لے کے آئے ہوئے تھے کہ میم آپ کے اسکول کا ایک برانچ کیوں تھورگو میں نہیں کھولتے ہیں، آپ لوگوں کا اتنا اچھا اسکول ہے، پرانا اسکول ہے، ہماری بچیاں وہاں 8 میں بورڈ کے ایگزام میں 80% سے اباؤ نمبر لے کے گھروں میں بیٹھ جاتی ہیں یا ان کی شادی ہو جاتی ہیں۔ ہمارے وسعت نہیں کہ بچیوں کو شہر لیا کہ ہم پڑھا سکیں، اور روزانہ ہم ان کو نہ گاڑی میں بیچ سکتے، اتنی وسعت نہیں۔ ہی یہ بات سننا تھا کہ سروے کے مطابق وہاں اسکول نہیں ہے، تو میرے دل میں وہ جذبہ پیدا ہو گیا اور میرے ذہن میں وہ بات آئی جو مجھے تھورگو کے بھائیوں نے بتایا ہوا تھا۔ تو تب میں نے اسٹینڈ لیا اور توکل کیا، اللہ تعالیٰ کا نام لیا، میں نے اپنے ہسبینڈ سے پرمیشن لی۔ میری بہت اصرار پہ میرے ہسبینڈ نے مجھے پرمیشن دیا۔ الحمدللہ میں 2018 میں اسکول اوپن کرنے میں کامیاب ہوئی وہاں تھورگو میں۔ تب سے آج تک بورڈ میں بچے ماشاءاللہ ان کی آؤٹ اسٹینڈنگ نمبر ہے، 9 میں 10 میں ٹاپ لیول پہ ہیں۔ تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میری وجہ سے، ہماری وجہ سے تھورگو کے بچے بھی اعلیٰ تعلیم سے مستفید ہو رہے ہیں۔ تھورگو میں اسکول کھولنا آسان تو نہیں تھا، میرے لیے کافی چیلنجنگ کا سامنا کرنا پڑا وہاں، کیونکہ ایک تو بیک ورڈ ایریا ہے۔ پہلے پیرنٹس کو موٹیویٹ کرنا، اس میں سے 10% لوگ موٹیویٹ تھے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے، باقی لوگوں کو مجھے 2-3 دفعہ وہاں سروے کرنا پڑا، اس کے بعد موٹیویشن سیشنز رکھنے پڑے، موٹیویٹ کیا۔ پھر بھی جا کے ہمارے اسکول کے اتنے انکم پورے نہیں ہو رہے تھے کہ ہم ایک پرائیویٹ ادارہ انسٹیٹیوشن وہاں ہم اوپن کریں، جس میں ہم ٹیچرز کی سیلری، رینٹ، اور ظاہر ہے وہاں لوگ اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہیں تو سٹی سے ہمیں ٹیچر بیچنا پڑ رہے تھے، ان کی کنوینس کا انتظام کرنا، سیلری کا انتظام کرنا۔ تو میرے لیے کافی ٹف یہ سچویشن تھا۔ یہ 3 سال پورے، سب کو معلوم ہے، تھورگو والوں کو بھی اور میرے سٹاف کو بھی، پیرنٹس کو بھی، میں خطیر رقم اپنی جیب سے میں دیتی رہی مسلسل 3 سالوں تک۔ اس کے بعد تب جا کے اسکول لاس نو پروفٹ پہ آئے۔ ابھی جا کے الحمدللہ ہمارا اسکول اتنا انکم جنریٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے ٹیچرز بھی فائنینشلی سیٹسفائی ہے اور ہم رینٹ بھی پے کر رہے ہیں اور بچوں کو اعلیٰ تعلیم بھی دے رہے ہیں، اور الحمدللہ ابھی ہمارے اسکول میں کمپیوٹر لیب بھی فنکشنل ہو گیا ہے۔ انسان کے اندر جذبہ ہو تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ حالانکہ لوگوں نے مجھے بولا آپ منتھلی اتنے خطیر رقم سے آپ اگر پلاٹ خریدتی تو آج آپ کروڑوں کے آپ بیچ سکتی تھی، لیکن نہیں، میں نے وہ جزا اپنی آخرت کے لیے سنبھال کے رکھا ہے۔ میں نے ابھی تک کہیں اس بات کا ذکر تو نہیں کیا تھا، کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان اپنی دلی تسکین کے لیے یا رب کی رضامندی کے لیے ایک اسپریچول ہم کام کرتے ہیں۔ آپ نے پوچھا تو میں بتا دوں، اس لیے بتانا چاہوں گی کہ کوئی بھی اچھا کام میرے علاوہ کوئی بھی کر رہے ہوں تو اس کو ایز اے موٹیویشن کے لیے ہمیں دوسرے لوگوں تک پہنچانا چاہیے، کیونکہ ہم انسان ایسے ہیں کہ ہم خود پہ تو بہت خرچ کرتے ہیں، لیکن دوسروں پہ خرچ کرنے کا دل گردہ شاید ہی ریئری بہت کم لوگوں میں نظر آتا ہے۔ تو یہ ایز اے موٹیویشن کے لیے میں بتانا چاہوں گی، ادروائز میں نے کبھی کسی پلیٹ فارم پہ ذکر نہیں کیا تھا۔ الحمدللہ میں چند مدارس کی فہران کو منتھلی سیلری پے کرتی ہوں۔ اس کے علاوہ میں ان مدارس میں نیات کی کتابیں اور قرآنی سپارے میں پرووائڈ کرتی ہوں، اور جتنا مجھ سے ہو سکے میں ان کے لیے تعاون کے لیے میں تیار رہتی ہوں۔ جو انسانیت کی خدمت کا جذبہ یا جو سوشل ایکٹیویٹیز مجھے میرے مرحوم والد فچو فدا حسین اور میری امی کی طرف سے مجھے وراثت میں ملی ہیں، اللہ ان کو غریق رحمت کرے۔ میرے ابو کافی نامور شخصیت تھے، کافی انسانیت کا خدمات کیا ہے انہوں نے۔ اس ٹائم پہ اسکردو میں جب کوئی ہوٹل، ریسٹ ہاؤس یا گیسٹ ہاؤس نہیں ہوا کرتے تھے،
میرے گھر میں مسافروں کے لیے وہاں رہائش پرووائڈ کرتے تھے، اور بھی بہت ساری انسانی خدمات کا جب بھی موقع ملے۔ بچپن میں ہم نے یہی دیکھا کہ ہمارے گھر میں مختلف مریض آتے، مسافر آتے، میرے امی میرے ابو ان کی خدمات کے لیے ہمیشہ سرگرم عمل رہتے، کوشاں رہتے۔ کبھی ان کی چہرے پہ ہم نے بیزاری نہیں دیکھی، ان کو لوگ خوش ہوتے تھے۔ تو شاید یہی جذبہ مجھ میں جینیٹیکلی آیا ہے، اور میں بھی انسانی خدمت کر کے ہی مجھے سیلف سیٹسفیکٹری ملتی ہے۔ الحمدللہ، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، ایز اے سوشل ورکر میں مختلف پلیٹ فارم پہ کام کرتی رہی۔ ساتھ ساتھ میں نے پاکستان تحریک انصاف PTI جوائن کی۔ PTI جوائن کرنے کا میرا مقصد ایک تو یہ تھا کہ خان صاحب کی جو ویژن ہے اس سے میں بہت متاثر تھی، کیونکہ واحد پارٹی ہے جس نے خواتین کو انکریج کیا۔ اس ٹائم جب دوسری کسی پارٹی میں وومن کی کابینہ سازی تنظیم سازی نہیں ہوئی تھی، یہاں وومن کی پذیرائی ہوئی، اور خواتین کے لیے جو ویژن رکھتی تھی، میں نے باقاعدہ پارٹی کی بائی لاز پڑھا، اور میں پارٹی میں نے شمولیت اختیار کی۔ الحمدللہ اس پلیٹ فارم سے بھی مجھے کافی ساری خواتین کی ہیلپ کرنے کی، مختلف پلیٹ فارم پہ کام کرنے کا مجھے موقع ملا۔ سیاست میں رہ کر بھی میں نے کبھی اپنے لیے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا۔ میں نے کبھی کسی بیوروکریٹ سے یا میں نے پولیٹیکل لیڈر سے یا ہماری منتخب نمائندوں سے میں نے کبھی کسی سے یہ نہیں ڈیمانڈ کیا کہ میرے لیے کچھ کرے۔ ہمیشہ میں نے اپنے بے روزگار خواتین کے لیے، یوتھ کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے میں نے آواز اٹھایا، اور ان کی تدارک کے لیے میں کوشاں رہتی، اور الحمدللہ مجھے خوشی ہے میری وجہ سے بہت سارے لوگوں کو کافی میں نے فائدہ بھی پہنچایا۔ اس کی مجھے سیلف سیٹسفیکٹری ہے۔ جیسے میرے مختلف سرگرمیوں کا بھی میں نے ذکر کرنا یہاں ضروری سمجھا، اسی طرح بلتستان وومن چیمبرس آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی ہماری جو سرگرمیاں ہیں یا اچیومنٹ ہیں وہ بھی تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے۔ الحمدللہ جب میں نے بلتستان وومن چیمبرس آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی صدارت جب میں نے سنبھالی، تب ہماری کابینہ سازی ہوئی تھی، اور 150 بزنس وومن جو بلتستان سے تھی ان کو ساتھ لے کے ہم رجسٹریشن کے پروسیس میں داخل ہوئی تھی۔ ابھی ماشاءاللہ سے شیگر، خپلو، خرمانگ، رندو بلتستان بھر کے بزنس وومن جو ایگزسٹنگ بزنس لے کے بیٹھی ہوئی ہے، یا مارکیٹس میں ہے، یا گھروں میں کام کر رہی ہیں، جیسے گھروں میں ڈیری فارمنگ کرتی ہیں، ورٹیکل فارمنگ ہے، پولٹری فارمنگ ہے، فلوریکلچر پہ کام کرتی ہیں، اچار جیم بناتی ہیں، چاہے کچھ بھی کام کرتی ہیں، ایسی خواتین 2500 ابھی ہمارے ممبرشپ میں ہیں، ہمارے ساتھ انرول ہوئی ہے۔ تو مجھے اس بات کی خوشی ہے، ہم ان خواتین کے لیے کوشاں ہیں، ہم ان خواتین کے لیے ایسی سرگرمیاں لاتی ہیں جو ان کی بزنس کے لیے معاونت ثابت ہو، جیسے کہ ان کی جو اسکل ہے، پروڈکٹس ہے، جیسے وہ لوگ اسکل رکھتی ہیں ان کو تھوڑا گروم کروں، ان کے لیے مزید ہم ایڈوانس ٹریننگز لے آئیں۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہوں گے کہ یہ خواتین، ہماری بلتستان کی خواتین اپنی ایک شریعت حدود میں رہ کر وہ تجارت کرے۔ خواتین اپنی شریعت حدود میں رہ کے تجارت کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، یہ اسلام میں بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ بھی تجارت کیا کرتی تھیں۔ تو ہم بحیثیت مسلمان ان کو ایز اے رول ماڈل رکھ کر ہم اپنی معاشی حالت کو مستحکم کرنے کے لیے، جیسے اس دور کی مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے ہسبینڈ کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے گاڑی کے 2 پہیوں کی طرح ہمیں برابر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک عورت بحیثیت امور خانہ داری سنبھالتے ہی اچھا لگتے ہیں، باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ
تو ڈیفینیٹلی میں بھی ایسے ہی کوشش کرتی ہوں کہ ان تمام مصروفیات کے باوجود اپنے گھر کو ٹائم دوں، اپنے بچوں کو ٹائم دوں. تو مجھے گارڈننگ کا بہت شوق ہے، ان کی میں دیکھ بھال کرتی ہوں. میں اور میرے ہسبینڈ کو بھی کافی شوق ہے. یہ ہم لوگوں کی تھوڑی بہت کوشش ہے. اس کے علاوہ مجھے کوکنگ کا کافی شوق ہے. گارڈننگ کوکنگ کے ساتھ ساتھ مرغیاں اور بطخیں بھی پالنے کا شوق ہے. گارڈن دیکھ رہی ہیں، یہ میرے مرحوم ساس سسر کی عنایت ہے، ان کی مہربانی ہے. اللہ پاک ان کی درجات بلند کرے اور غریق رحمت ہو. ان کی مہربانی ہے جو میں آگے اس چیز کو میں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے اور اس کو آگے مینٹین کرنے کی میں کوشش کر رہی ہوں. وزٹ کر سکتی ہیں. یہاں مختلف قسم کی پھول، گلاب اور پھل ہیں جو میرے مرحوم ساس اور سسر کی عنایت ہے، ان کی مرہون منت سے ہیں اور ان کی میں کوشش کر رہی ہوں آبیاری کروں اور آگے یہ عادت میرے بچوں تک میں منتقل کروں. آخر میں بلتستان وومن ٹی وی چینل کا اور آپ کا بےحد ممنون و مشکور ہوں. پلیٹ فارم سے مجھے اپنے بارے میں بولنے کا موقع دیا. بلتستان وومن ٹی وی چینل ہمیشہ سے خواتین کی مثبت چہرے کو آگے لانے میں سرگرم عمل رہے ہیں. اللہ پاک آپ لوگوں کو مزید ترقی سے نوازیں. آمین.